अस्सलामु अलैकुम। आइए इस इस्लामी मौजू को एक साथ दरियाफ्त करें। अरे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। कुरान में इंसाफ, रूहानी इर्तिका का सफ़र। ये उन्वान इतना बड़ा और गहरा है कि इस पर घंटों बात की जा सकती है, लेकिन आइए आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि कुरान में इंसाफ का तस्वुर इस्लाम में क्यों इतना अहम है। सोचो, जिंदगी का बुनियादी ढांचा क्या है? मुआशरा, खानदान, दोस्ती, ये सब इंसाफ के बगैर नहीं चल सकते। और इंसाफ का सही मफहूम हमें कुरान पाक से मिलता है। ये सिर्फ अदालती फैसलों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी के हर शोबे से जड़ा हुआ है। ये हमारे अमाल, सोच और इर्तिका से वास्ता रखता है। आपने सुना होगा कि इस्लाम को दिन हक कहा जाता है। हक की ये जसारत, ये मुतहर्रिक ताकत इंसाफ के तस्वुर से वास्ता रखती है। अगर मुआशरे में इंसाफ नहीं, तो हक की बात कैसे होगी? गरीब की आवाज़ कैसे उठेगी? मजलूम की किसकी मदद होगी? कुरान इस बात पर जोर देता है कि हर फर्द के हुकूक महफूज हों, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमज़ोर। यही तो इस्लाम का असली रूह है। और ये इंसाफ सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है। जानवरों, माहौल और तमाम मखलूक़ात के साथ इंसाफ का तस्वुर भी कुरान में मौजूद है। यही वजह है कि इस्लाम में बेहयाई, जुल्म और इस्तेहसाल को शदीद तौर पर नफरत की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि ये इंसाफ के खिलाफ है। और इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। अब आते हैं रूहानी इर्तिका पर। कुरान हमें सिर्फ दुनियावी इंसाफ ही नहीं सिखाता, बल्कि बातिनी इंसाफ भी सिखाता है। यानी अपने दिल और ज़मीर के साथ इंसाफ करना, अपने गलतियों को मानना, अपने नुक़सानों को दूर करने की कोशिश करना और अपने आप को तब्दील करना। ये रूहानी सफ़र है, जिसमें हम अपने आप को सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए भी तैयार कर रहे होते हैं। ये रूहानी सफ़र आसान नहीं है। हमें अपने नफ्सियाती मुवाने का सामना करना पड़ता है। हमें अपने नफ्स के हौसलों और ख्वाहिशों से लड़ना पड़ता है। लेकिन ये लड़ाई बेफ़ायदा नहीं है। इस सफ़र के आखिरी मकाम पर हम अपने आप को एक नए और मुकम्मल इंसानी रूप में पाएंगे। एक ऐसा रूप जहां इंसाफ हमारी ज़िंदगी का हुक्म होगा। यही वो इंसाफ है जो इस्लामी तारीख़ में भी अहम मकाम रखता है। सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को। उन्होंने किस तरह मज़लूमों का साथ दिया, किस तरह जालिमों का मुकाबला किया और किस तरह इंसाफ को कायम करने की कोशिश की। इनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक मिसाल है, एक रोशनी है, जो हमें इस रूहानी सफ़र में राह दिखाती है। आगे बढ़ते हुए हमें याद रखना चाहिए कि इंसाफ सिर्फ एक मफहूम नहीं है, बल्कि ये एक अमल है। हमें अपनी ज़िंदगी में इंसाफ को अमल में लाने की ज़रूरत है। हमें अपने ख़ानदानों, अपने मुआशरों और अपनी दुनिया में इंसाफ के लिए कोशिश करनी चाहिए। यही वो रूहानी इर्तिका है जो हमें कुरान से मिलता है। ये वो सफ़र है जो हमें एक मुकम्मल और मुतमईन ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। ये सफ़र हमारे लिए है, हमारे मुआशरे के लिए है और हमारे मुस्तक़बिल के लिए है। आइए इस सफ़र को मिलकर शुरू करें। यार, तुम्हें पता है, मैंने हाल ही में एक बहुत ही दिलचस्प किताब पढ़ी है। कुरान में इंसाफ, रूहानी इर्तिका का सफ़र। ये मौजू इतना वसी और गहरा है कि मैंने सोचा तुम्हारे साथ भी शेयर कर दूं। काफ़ी देर से मेरा दिमाग इसमें घूमा हुआ है। इब्तिदाई तौर पे जब आप उस सफ़र को शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो एहसास होता है कि कुरान मजीद दरअसल सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल ज़िंदगी का सफ़र है। और इस सफ़र का बुनियादी सुतून है इंसाफ।
لیکن یہ انصاف صرف وہ نہیں جو ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں، بلکہ ایک بہت ہی وسیع، روحانی اور جامع تصور ہے۔ سوچو، قرآن کی ابتدا ہی سے انصاف کا ذکر ہے۔ پہلی ہی آیات میں اللہ تعالیٰ کی عدل پر زور دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا عدل ہے جو نہ صرف انسانوں کے درمیان بلکہ انسان اور اللہ کے درمیان بھی ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر پورا اسلامی نظام قائم ہے، اور یہاں پہ بات صرف فقہی قوانین تک محدود نہیں رہتی۔ کتاب میں یہ بات بہت خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے کہ کیسے انسان کا روحانی ارتقاء اس انصاف کے شعور کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہ سفر ابتدائی مراحل سے شروع ہوتا ہے، جیسے کسی بچے کی ابتدائی تربیت جس میں حق اور باطل کا تمیز کرنا سکھایا جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ شعور بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے ہم قرآن کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن مجید میں اتنی ساری کہانیاں اور واقعات کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ یہ سب واقعات دراصل اس بات کی مثال ہے کہ انصاف کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ، لوط علیہ السلام کا دور، موسیٰ علیہ السلام کا سفر، یوسف علیہ السلام کی کہانی، اور آخر کار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ یہ سب انصاف کی جستجو کا سفر ہے۔ یہ سب کہانیاں بتاتی ہیں کہ کیسے ظلم کا مقابلہ کیا جاتا ہے، کیسے حق کی فتح ہوتی ہے، اور کیسے انسان کو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ کتاب نے مجھے یہ سمجھنے میں مدد کی کہ قرآن کا انصاف صرف ایک قانونی یا سماجی تصور نہیں ہے، یہ ایک روحانی سفر ہے۔ یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے، ایک اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش ہے۔ یہاں ظاہرے کا انصاف نہیں بلکہ دلوں کا انصاف ہے، یعنی اپنا نفس، اپنے جذبات، اپنی خواہشات پر قابو پانا اور دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا۔ مثلاً، اگر ہم غصے میں آ کر کسی سے برا سلوک کرتے ہیں تو یہ ظاہری طور پر انصاف کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہمارے اندرونی انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اپنی روحانی ترقی نہیں کی۔ یہی وہ چیز ہے جسے قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ سفر آسانی سے نہیں ہوتا۔ یہ راستہ مشکلات، آزمائشوں اور چیلنجوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن قرآن مجید ہمیں امید دیتا ہے، ہمیں ہمت دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آخر میں حق کی فتح ہوگی اور انصاف ضرور قائم ہوگا۔ اس کتاب نے مجھے اس بات کا بھی احساس دلایا کہ قرآن مجید میں انصاف کا تصور کتنی وسیع ہے۔ یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ جانوروں، پودوں اور یہاں تک کہ ماحول کے ساتھ بھی مربوط ہے۔ یہ ایک ایسا جامع انصاف ہے جو زمین پر موجود ہر شے کو شامل کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا کا تصور ہے جہاں ہر شے اپنی جگہ پر ہے۔ مجھے یہ کتاب بہت پسند آئی، کیونکہ اس نے مجھے قرآن مجید کو ایک نئے نظریے سے دیکھنے کا موقع دیا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں اپنے آپ کو جاننے، اپنے آپ کو بہتر بنانے اور ایک بہتر انسان بننے کی راہ دکھاتی ہے۔ ایک ایسا سفر جس میں انصاف ہمارا ساتھی ہے اور ہمارا مقصد روحانی کمال ہے۔ تمہیں بھی ضرور پڑھنی چاہیے، تمہیں یقیناً بہت کچھ ملے گا۔ ارے دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن میں انصاف، روحانی ارتقاء کا سفر کے بارے میں۔ یہ کتاب، یا یوں کہیے کہ یہ سفر، کتنا اہم ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس کا مقام اتنا ہی بلند ہے جتنا کہ کعبہ شریف کا مکہ مکرمہ میں۔ اب تک ہم نے کتاب کے آغاز کے مبادیات پر بات کی، مگر اب بات شدت اختیار کرتی ہے۔ آئیے اب اس کے درمیانی ابواب میں جانک کر دیکھتے ہیں کہ یہ روحانی ارتقاء کا سفر ہمیں کہاں لے جاتا ہے۔ سوچو، قرآن صرف ایک کتاب نہیں، ایک حیات کا نقشہ ہے۔
اور اس نقشے میں انصاف یہ ایک ایسا اہم نشان ہے جس کے بغیر ہمارا یہ سفر ادھورا رہ جائے گا۔ کتاب کے شروع کے ابواب تو جیسے ہمیں اس سفر کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اصل سفر درمیانی ابواب سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں ہم قرآن کی تعلیمات کو عملی زندگی میں لاگو کرنے کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ انصاف صرف عدالتی فیصلوں تک محدود نہیں ہے، یہ تو ایک وسیع اصطلاح ہے۔ یہ انصاف ہمارے دلوں میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے رویوں میں، ہمارے عمل میں۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ انصاف کا تقاضا صرف دوسروں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کے ساتھ بھی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خود سے جھوٹ بولنا بھی ایک بڑا ظلم ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے آپ کو کسی گناہ میں مشمول کرنے کے بعد معاف کرنے سے انکار کیا ہے؟ یہ سب بھی انصاف سے دور ہے۔ پھر ہمیں دوسروں کے حقوق کے بارے میں بتایا جاتا ہے، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، مجاورین کے حقوق، غریبوں کے حقوق، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی۔ قرآن ہمیں ایک ایسا معاشرہ بناتا ہے جہاں ہر فرد کے حقوق کے لیے لڑا جائے، جہاں ہر کوئی انصاف کی نظروں میں برابر ہو۔ درمیانی ابواب میں ہم اسلامی تاریخ کے مختلف واقعات سے بھی واقف ہوتے ہیں جو انصاف کی اہمیت کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ انصاف کبھی بھی کسی سے مصلحت کی وجہ سے ٹال نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ انصاف اپنا راستہ ضرور نکالے گا۔ اور سب سے اہم بات، یہ سفر ہمیں اپنے اندرونی انصاف کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ یہ ہماری روحانی ترقی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ جب ہم اپنے دل میں انصاف کو جگہ دیتے ہیں، تب ہمارے دلوں میں ایک امن اور سکون آ جاتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں انصاف، روحانی ارتقاء کا سفر کوئی بے مضمون کتاب نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں خود سے ملنے میں مدد کرتا ہے، اور جب ہم خود سے مل جاتے ہیں تب ہم دوسروں سے بھی مل جاتے ہیں، اور ہمارا یہ سفر ایک سچے اور پرامن معاشرے کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ تو کیا ہم یہ سفر شروع نہیں کرنا چاہتے؟ ارے یار، بات کر رہے تھے نا قرآن میں انصاف، روحانی ارتقاء کا سفر کے بارے میں۔ یہ تو اتنا دلچسپ موضوع ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن چلو، جیسا کہ ہم اختتام کے قریب پہنچ رہے ہیں، اس کا اختتام کیسا ہوا اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھو، یہ کتاب دراصل ایک سفر نامہ ہے، ایک روحانی سفر کا۔ اسلامی تاریخ میں اس کا مقام اتنا اہم ہے کہ اسے کم لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ صرف قرآن کی آیات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی روشنی میں انصاف کے تصور کا ایک بہت ہی وسیع اور گہرا جائزہ ہے۔ اس نے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کی کہ انصاف کا مطلب صرف عدالتی فیصلے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یاد ہے ہم نے کتاب میں پڑھا تھا کہ کیسے قرآن نے انسان کو اس کی فطرت اور تخلیق کے بارے میں بتایا، کیسے اس نے ہمیں بتایا کہ ہم اللہ کی نائب ہیں اس زمین پر، اور اس نائبیت کا مطلب کیا ہے۔ اس نائبیت کا مطلب ہے انصاف، حق گوئی اور عدل۔ یہ انصاف صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ پورے کائنات کے لیے ہے، جانوروں، پودوں، حتیٰ کہ ماحول کے لیے بھی۔ کتاب نے ہمیں ابتدائی دور سے لے کر آج تک کی اسلامی تاریخ میں انصاف کے عمل اور اس کی عدم موجودگی کے اثرات کو دکھایا، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انصاف کا عملی مظاہرہ کیا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، دوست ہو یا دشمن، اور یہ کہ کیسے ان کی تعلیمات نے بعد کے مسلمانوں کی زندگیوں اور معاشروں کو شکل دی۔
کتاب میں ہم نے دیکھا کہ کیسے بعض ادوار میں انصاف کا پرچم بلند رہا اور کیسے بعض ادوار میں اسے نظر انداز کیا گیا، اور کیسے اس نظر اندازی کے نتیجے میں معاشرے میں فساد، انتشار اور ظلم پھیلا۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی سامنے آئی کہ انصاف کا تصور صرف قانونی حدود تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک وسیع تر تصور ہے جو اخلاقیات، معاشرتی تعلقات اور روزمرہ کی زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ کتاب نے ہمیں یہ سمجھایا کہ انصاف صرف قانون کی تعمیل نہیں ہے، بلکہ دل کی پاکیزگی، نیت کی درستگی اور عمل کی صداقت کا نام ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن نے انصاف کے لیے ایک بہت ہی جامع اور مکمل نظام پیش کیا ہے۔ یہ نظام نہ صرف انسانی قوانین بلکہ اللہ کے قوانین ہے۔ اس نظام میں ہر فرد کو اس کے حقوق ملنے چاہیے اور کسی کو بھی ظلم کا نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ یہ انصاف کا نظام صرف انسانوں کے درمیان نہیں بلکہ انسان اور اللہ کے درمیان بھی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کتاب کا سفر اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ ایک اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہے۔ کتاب نے ہمیں انصاف کے تصور کو ایک مستقل اور جاری عمل کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہ چیلنج رہے گا کہ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشروں میں اور اپنے فیصلوں میں انصاف کو کس قدر جگہ دیں گے۔ آخر میں، قرآن میں انصاف، روحانی ارتقاء کا سفر کا اختتام اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ انصاف کا سفر ایک انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر جاری رہتا ہے۔ یہ ایک مسلسل کوشش ہے، ایک مسلسل جدوجہد، اور یہی اس کتاب کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک دعوت ہے، ایک اپیل ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں انصاف کو قائم کریں۔ یہ ایک عمل ہے جس میں ہر انسان کو اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ یہ ایک سفر ہے جس میں ہم سب کو مل کر چلنا ہے۔ تو یار، آخر میں بات کہ کتاب کے اختتام کے ساتھ ہی انصاف کے سفر کا اختتام نہیں ہوتا بلکہ یہی تو اس کا اصل آغاز ہے۔ اب ہم پر ہے کہ ہم اس سفر کو آگے کیسے بڑھاتے ہیں۔ کیا تمہارے خیالات؟ کیا تم نے کوئی خاص سبق سیکھا اس کتاب سے؟ ارے یار، آج کل اتنی الجھن ہے زندگی میں، اتنے مسائل، کہ کبھی کبھی یہ سوچنے لگتا ہوں کہ ہم کہاں کھو رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہی سوچتے ہوئے مجھے ایک بات یاد آئی۔ قرآن میں انصاف، روحانی ارتقاء کا سفر، تم نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ یہ کوئی معمولی سی کتاب نہیں ہے، یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ جیسے کوئی بڑا دریا ہو جس میں بہت ساری چھوٹی ندیاں مل کر بہتی ہیں، اسی طرح یہ کتاب قرآن کی تعلیمات کو ایک خاص نظریے سے بیان کرتی ہے۔ یہ صرف انصاف کے بارے میں نہیں بتاتی، بلکہ بتاتی ہے کہ کیسے انصاف کا راستہ ہمیں روحانی ترقی کی جانب لے جاتا ہے۔ یعنی کیسے انصاف ہمارے دل کو پاک کرتا ہے، ہمیں اللہ کے قریب لاتا ہے اور ایک بہتر انسان بننے میں مدد کرتا ہے۔ سوچو، آج کا دور کتنا بے انصافی سے بھرا ہوا ہے۔ ہر طرف ظلم، بے ایمانی، غریبوں کا استحصال اور کمزوروں کا دبایا جانا۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے، لیکن قرآن اس سب کا حل پیش کرتا ہے، اور یہ کتاب اس حل کو سمجھنے میں ہماری بہت مدد کرتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ انصاف کا مطلب صرف قانونی معاملات ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دل کی حالت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یعنی ہمیں اپنے دل میں انصاف کا پیدا کرنا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یقیناً، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر بے انصافی کے بھی خیالات آتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی ہوگی، اللہ کی معاونت مانگنی ہوگی۔ کتاب میں بہت سی تاریخی کہانیاں ہیں، قرآن کی آیات کی تشریحات ہیں، اور مختلف علماء کے نظریات بیان کیے گئے ہیں۔
یہ سب ملا کر ایک ایسا تصور بناتا ہے جو آج کے مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ آج ہم اتنے مصروف ہیں، اتنے مادی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے روحانی ترقی کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ملتا۔ لیکن یہ کتاب ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ مادی کامیابی سب کچھ نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی تو روحانی ترقی میں ہے، اور انصاف اس کامیابی کا اہم جزو ہے۔ یہاں ایک بات یاد آتی ہے، کتاب میں انصاف کے متعلق بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں، جیسے غریب اور امیر کے درمیان، قوی اور کمزور کے درمیان۔ ہمیں اپنی زندگی میں انصاف کا ایسا رویہ اپنانا چاہیے جس میں سب کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ یہ صرف ہمارے دوسروں کے ساتھ ہمارے سلوک میں ہی نہیں نظر آنا چاہیے، بلکہ اپنے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ یعنی ہمیں اپنے آپ سے بھی انصاف کرنا سیکھنا چاہیے، اپنی کمزوریوں کو ماننا چاہیے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کتاب ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ انصاف صرف انسانوں کے درمیان ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کائنات میں ہے۔ اللہ کا انصاف کبھی غلط نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے کاموں کا حساب دینا ہے، اور ہمیں اللہ کے انصاف پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہ یقین ہی ہمارے روحانی سفر میں ہمارا ہدایت کار ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا، تو ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے۔ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، ہم ہار نہیں مانتے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن میں انصاف، روحانی ارتقاء کا سفر آج کے مسلمانوں کو یہ سکھاتی ہے کہ انصاف کا راستہ روحانی ترقی کا راستہ ہے۔ یہ صرف ایک قانون نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دل کی حالت ہے، ہمارے کردار کا ایک اصل حصہ ہے۔ ہم جس قدر انصاف کے قریب ہوں گے، ہم اتنے ہی اللہ کے قریب ہوں گے، اور اتنی ہی ہمارے دل میں سکون اور امن ہوگا۔ یہ کتاب ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں انصاف کے ساتھ کیسے جی سکتے ہیں، اور کیسے ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آئیے اس کتاب سے سبق سیکھیں اور اپنی زندگی میں انصاف کو لاگو کریں۔ تم کیا کہتے ہو؟ خدا حافظ۔ اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی گفتگو یہی تھی۔